Assalamu alaikum and welcome to Tribune Podcast in partnership with OneLink. Podcast की वो सीरीज जिसमें हम बात करते हैं उन आइडियाज की. We talk about innovations, we talk about those institutions which are at the heart of the digitization of the Pakistan's economy. अगर हम दुनिया पे नज़र डालते हैं तो आपको अंदाज़ा ये होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा दूर भी ना जाएं, आसपास के मुल्कों में भी देखें तो अंदाज़ा होता है कि जी एक डिजिटाइजेशन की एक वेव चल रही है. और इसमें अगर आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि दुनिया में इस वक्त ज़्यादातर पेमेंट जो हो रही हैं वो डिजिटल चैनल्स के थ्रू हो रही हैं. अपने आसपास के ममालिक में देखें द नंबर्स आर प्रीटी इंप्रेसिव बट पाकिस्तान इज़ लैगिंग बिहाइंड समवेयर. हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं. तो इस पॉडकास्ट आज इस एपिसोड में हम जो बात करेंगे वो हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रीजंस व्हाई पाकिस्तानीज़ एफर्ट्स भी हो रही हैं, क्या हाफ हार्टेड एफर्ट हो रही हैं, वो क्या वजह है जिसकी वजह से हम थोड़े से पीछे रह गए. आज स्पेसिफिकली जो हमारा टॉपिक है दैट इज बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट इन कैशलेस इकोनॉमी. विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज बाद में, लेकिन पहले हम बात करेंगे कुछ इनसाइट्स के हवाले से. मेरे पास दो ऐसी शख्सियात इस पॉडकास्ट में इस वक्त मौजूद हैं. आई वुड से दे आर एट द सेंटर ऑफ द एक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट द डिजिटाइजेशन. लोगों को कैश से निकाल के कैशलेस बनाने में ये दो शख्सियात बड़ा अहम रोल प्ले कर रही हैं. सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा. हमारे साथ मौजूद हैं को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कीनू मिस्टर साद नियाजी. अस्सलाम वालेकुम साद. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर पॉडकास्ट. थैंक यू. और उनके साथ मौजूद हैं रिप्रेजेंटिंग OneLink प्राइवेट लिमिटेड. हमारे साथ मौजूद हैं मिस शाइस्ता अब्दुल्ला. अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता. वालेकुम सलाम. कैसी हैं? हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू. फाइन. स्कीम सही जा रही है आपकी? बहुत अच्छी पेमेंट स्कीम है. डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम को हम लुक आफ्टर करते हैं, पे पाक, जिसकी वजह से नाम ये पड़ा. देखें नीचे नजर भी आ रहा होगा आप लोगों को ना, पे पाक. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. साथ सबसे पहले कीनू आई बीन सीइंग, या मेरा भी थोड़ा बहुत ज़रा बैंकिंग से ताल्लुक रहा है, जहाँ पे हम बहुत सारी मशीनें देखते थे. दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ अ मशीन विद द स्टिकर ऑफ कीनू. एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स के बारे में हम सुनते रहे. थोड़ा सा मुख्तसरन अगर आप बता दें, अपनी कंपनी का तारुफ भी कर दें, सो दैट आवर ऑडियंस आल्सो नोज अबाउट. जी जी. Thank you for having me over. First of all, it's a great honor to be with you in this podcast. कीनू की जर्नी स्टार्ट होती है 2013 से. I used to be a banker myself and back in the day कुछ हालात ऐसे हुए कि it struck me कि there is a potential for such a company in Pakistan. Right. Essentially कोई non-banking entity doing this work indigenously exist नहीं करती थी. So, and two international entities were rolling back their acquiring business, which we all now know is the bedrock of digitization. Yes, true. Citibank rolled back its business back in the day. Citibank को शायद नहीं पता होगा कि उनका कितना बड़ा रोल है कीनू की फॉर्मेशन में. Okay. और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इस बिज़नेस को ख़त्म कर दिया. यहाँ रीजन में वो एक ही जगह करते थे और यहाँ से उन्होंने रोल बैक कर लिया बिकॉज दे बिलीव इट वाज नॉट एज पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी. वहाँ पहली दफ़ा में नज़र आया कि एक मुल्क है वेयर नंबर ऑफ कार्ड्स आर इंक्रीजिंग वेयर इज नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस पॉइंट्स आर डिक्रीजिंग. क्लियरली देयर वाज अ गैप. पैशन था, नींद आना बंद हो गई. एक आध साल ऐसा गुजरा कि प्लान करते रहे, डिडंट गेट इन्वेस्टर्स फ्रॉम एनीवेयर. फिर आई मीन सडनली फाउंड कपल ऑफ पीपल, started this journey. Regulations भी exist नहीं करती थी. Thanks to the regulator, thanks to lot of people in the industry including OneLink, इन सब से मुलाकात करके we were able to formulate a model with a focus कि ये entity सिर्फ payments की ना हो, future में हम जाके wallets भी करें, merchant wallets भी करें. So from there you can easily say longest surviving fintech in the country. Mashallah. Zabardast. So you became cool when the term fintech wasn't even cool then. Yes, absolutely. ये बड़ी रीसेंट एक टर्म आई है ना फिनटेक. और मेरे ख्याल से आई थिंक एक बड़ी अच्छी जिसने भी बनाई है उसने बड़ा सवाब हासिल किया है कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ही शाइस्ता उन्होंने जो है ना वो एक कूजे में जो है वो समा दिया है. मैं अगर OneLink के रोल के हवाले से शाइस्ता मुख्तसर बात कर सकूँ, बिकॉज OneLink आई थिंक एक इतनी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. बहुत सारे पाकिस्तानियों को शायद इस बात का अंदाज़ा भी ना हो बिकॉज वी इंटरैक्ट विद दिस कंपनी ऑलमोस्ट एवरी डे सेवरल टाइम्स. सो टेल अस अबाउट कि पाकिस्तान में जो डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स है, व्हाट रोल इज़ OneLink प्लेइंग देयर? तो OneLink जो है रेल रोड्स प्रोवाइड करती है सारे बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर को उसने जोड़ा हुआ है. अगर आप ATM की ट्रांजैक्शन करते हैं तो पीछे जो है एक इस्तेमाल होता है वर्ड कॉल इंटरऑपरेबिलिटी, कि अगर आप बैंक अल हबीब के कस्टमर हैं और अगर आप फैसल बैंक का टर्मिनल ATM यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे चलेगा. तो पीछे उसकी जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो चलती है वो OneLink मैनेज करता है और सपोर्ट करता है. तो बेसिकली उसने रेल रोड्स हैं. आई थिंक डिजिटाइजेशन की अगर बैकबोन को हम अगर देखें
تو وہ سروسز جو ہیں وہ ون لنک پرووائڈ کرتا ہے, اور اٹس اسٹیٹ بینک ریگولیٹڈ فرسٹ پیمنٹ سروس آپریٹر کا جو لائسنس ہے وہ ون لنک کو ملا ہوا ہے. تو ان کا ایک یہ رول ہے فائنینشیل سیکٹر کی ڈیجیٹائزیشن کو انیبلمنٹ, اس کی انیبلمنٹ. اور وہ جو ہم ایک بینک سے دوسرے بینک پیمنٹ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی آپ لوگ کی ہی کار فرمائی ہوتی ہے. جی بالکل بالکل. IBFT جو آپ لوگوں کی بڑی مشہور زمانہ پروڈکٹ کا نام ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے ون لنک کے بارے میں. ٹھیک ہے جی, گریٹ. سو چلیں ساتھ ناؤ کمنگ ٹو دا ٹاپک, ہم نے جو آج اپنا ٹاپک سیٹ کیا ہے کہ جی بلڈنگ کسٹمر ٹرسٹ ان کیش لیس اکانومی. ہم نمبرز پہ جب نظر ڈالتے ہیں, میں جب نمبر آف ٹرمینلز کی بات کرتا ہوں, اگر آپ اس میں پر کیپٹا لگانا شروع کریں تو یہ شاید 0.5 پر 1000 پاکستان کی پاپولیشن, وچ از ون آف دا لوئسٹ اگر ہم اپنے پیئر کنٹریز میں بات کریں. سو از اٹ اے ٹرسٹ ایشو؟ یہ کیا ٹرسٹ ایشو ہے, کیا یہ کاسٹ کا ایشو ہے؟ What is your take into this? Why we are so much behind in digitization at POS locations first? سب سے پہلے تو آپ یہ نمبر بہت بہتر ہوا ہے. آپ اگر اچھا یہ بھی ہم بہتر ہو گئے ہیں. جی آپ 2021 کے نمبر پہ چلے جائیں تو جو ایکٹیو ٹرمینلز تھے جو کہ ریلیونٹ بھی تھے, جن پہ ٹرانزیکشن ہو سکتی تھی, کچھ تو ایسے لگے ہوتے ہیں ان کے سرٹیفکیٹس ایکسپائر ہو گئے ہوتے ہیں, تو وہ تھے تقریباً کوئی 42 سے 45 ہزار کے قریب تھے 2021 میں. دین اسٹیٹ بینک براٹ اباؤٹ اے چینج ان ریجیم اینڈ پالیسی. اس نے پھر بڑا انٹرسٹ بینکس کا بھی, ہمارے جیسے پلیئرس کا بھی اور انٹرنیشنل پلیئرس کا بھی آیا, اور پاکستان میں بائی دا وے یہ لوئسٹ ہے پوری دنیا میں پر 1000, اگر آپ اس کو پاپولیشن کے اوپر میپ کریں, لوئسٹ ان دا ورلڈ. کیوں ہے یہ سچویشن؟ ہماری نارمل فیکٹرز تو وہی ہیں جو کسی بھی ہماری جیسی اکانومی کے ہوتے ہیں, لیکن 2 فیکٹرز اور بھی ہیں. ایک تو ہم 3G 4G میں بھی کافی لیٹ ہوئے, ہم سے بہت چھوٹے ملک اکنامکلی اور پاپولیشن وائز چھوٹے ملک اور اکنامکلی ویک ملک بہت پہلے آ گئے تھے, تو اڈاپشن ہم نے کافی لیٹ کی, اس کی لائسنسنگ کو ہم نے کافی ڈیلے کر دیا. وہ 3-4 سال کا بہت بڑا فرق پڑا. اس سے ہوا یہ کہ وی ور ناٹ ایبل ٹو اٹریکٹ انویسٹمنٹ, جو اس ایرا میں سن 2010 سے لے کے 2020-21 تک جو انویسٹمنٹ دنیا نے گریب کی وہ ہم نہیں کر پائے. حالات بھی اتنے برے نہیں تھے, اور ہم دنیا کے حالات کی بات کر رہا ہوں, اینڈ وی کوڈ ہیو, تو ہم نے کچھ 400-500 ملین ڈالر شاید اٹریکٹ کیے ہوں گے, ویئر ایز اس نمبر کو آپ ملٹیپلائی بائی 100 کر دیں جو ہماری نیبرنگ کنٹریز نے کیے ہیں. صحیح. تو وہ ایک بہت بڑا فرق تھا. اور یہ بزنس جو ہے یہ کیپٹل انٹینسو ہوتا ہے بہت زیادہ. آپ جو مرضی کر لیں, کسٹمر ایکوزیشن کو بھی آپ کو کسٹمر کو ٹرائل جنریٹ کرانا ہوتا ہے, اور مشینس کی بھی کاسٹ ہے, اور اس کے پیچھے بہت بڑا انفراسٹرکچر لگا ہوتا ہے. مشین سمپل آپ کو دکھ رہی ہوتی ہے, بالکل ایسا, اس کے پیچھے فائر والز ہیں, نیٹ ورک کنیکٹیوٹی, ہائی اویلیبلٹی سرورز ہیں, اینڈ بہت بڑی کہانیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے. اور انفارمیشن سیکیورٹی بینگ ویری امپورٹنٹ آف کورس, اس کے پیچھے بڑا خرچہ ہوتا ہے. پھر ایک مسئلہ ہے ہمارا مائنڈ سیٹ. ٹو تھنگس. ایک تو ریلیجیس اینگل ہے جس کو ہم آج تک کلیئر نہیں کر پائے, وہ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. ایک پازیٹیو سوشل انجینئرنگ کی بہت سخت ضرورت ہے جو ہم نہیں کر پائے. سعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام پاکستانی جو ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹ کو بھی مذہب کے لینس سے دیکھتا ہے. جی اچھا, کہ یہ نان شریعہ کمپلائنٹ ٹرانزیکشن ہے بیکاز بینکنگ اس میں آ رہی ہے بیچ میں. دیٹ کوڈ بی. ایک اس کو دیکھیں ڈر ہوتا ہے کہ میرے یہ پیسے کدھر ہیں, کہیں چلے نہ جائیں. صحیح. دیکھیں یہ ٹرسٹ والا فیکٹر. لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں, کارڈ سے پیمنٹ کیش زیادہ سیکیور ہوتی ہے, کنزیومر کی طرف ٹلٹڈ ہوتی ہے, اور وہ پیسے اس کے 99% ٹائم کہیں نہیں جاتے. ٹھیک. اور جو 1% بھی ہے وہ بھی اس کو مل ہی جاتے ہیں, تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن وہ بہت شاد و نادر. ٹھیک. دوسرا فیکٹر مذہب والا فیکٹر بالکل ہے. ہمیں یہ کلیریفیکیشن بیٹھ کے ڈسکس بھی کرنی ہوگی, لوگوں کو بتانا بھی ہوگا کہ دیکھیں یہ اس میں کوئی چیز, اب تو شریعہ کمپلائنس کی طرف ہم جا ہی رہے ہیں. بالکل. تو یہ جو پیمنٹس ہیں یہ نان شریعہ کمپلائنٹ, بالکل یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے, نان شریعہ نہیں ہے. تھرڈ فیکٹر از ٹیکس کا جو ایک رجحان ہے پیمنٹ کا, یہ فیکٹر نمبر 3 ہے. پرائسنگ کو جس کو ہم نمبر 1 کہتے ہیں نا, وہ ہماری نظر میں ہم 4th اس لیے کہہ رہے ہیں بیکاز اور کوئی فیکٹر ہے نہیں. پرائسنگ کوئی فیکٹر نہیں ہے, یہ امیجنڈ فیکٹر ہے کہ ہم 0% پہ اگر کچھ آفر کریں گے تو کسٹمر لے لے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پیپل آر ولنگ ٹو پے اے لاٹ آف منی فار ڈیجیٹائزیشن, جن کو اس کی امپورٹنس پتہ چل جاتی ہے. چھوٹا مرچنٹ بھی پے کرتا ہے. مین فیکٹر از کہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہ رہے جن کو اویئرنیس ہے, کیونکہ یہ ایک ایٹیٹیوڈ بن گیا ہمارا. سیلری کلاس ٹیکس پے کیا جا رہی ہے, اس پہ آپ ٹیکس ڈالتے رہیں, وہ پے کرتی رہے گی. بہت ساری جو کلاسز ہیں ان سے آپ لے نہیں پا رہے کیونکہ ہم ہر ایک سال کی زندگی گزار رہے ہیں. مین فیکٹر یہ ہے. تو اس کا ایک اور ایک میں اینگل کہنا چاہوں گی کہ جو ہم جس طرح سے جو ٹیلکو بینکس ہیں کافی, وہ یہ چیز لانے کی کوشش انہوں نے کی کہ بھائی ان بینک پاپولیشن کو ہم کس طرح سے اس
اس زمرے میں یا ڈیجیٹل کے زمرے میں لے کے آئیں. اس کے اندر انہوں نے جو آپ نے کاسٹ والی بات کی نا وہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ اگر اسکیجول آف چارجز ان کے اٹھا کے دیکھیں تو صرف ایک OTC ٹرانزیکشن کرنے کے لیے 1000 روپے کے اوپر کسٹمر سے 70 روپیز چارج کیے جاتے ہیں. تو اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اپنی ایک ایک روپے کی کمائی کے اوپر ہی بہت ہی فوکسڈ ہے, اس کا نہیں ہے اتنا ہاتھ کہ وہ کر سکے, لیکن پھر بھی وہ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کراچی میں بیٹھا ہے اور پنجاب کے گاؤں میں اس کی فیملی بیٹھی ہے اور اس نے نا پیسے بھیجوانے ہی ہیں. تو آئی ووڈ سے کہ یہ والی جو چیز جو شروع ہوئی تھی ایک والیٹ کے کیس میں, یا بینک والیٹ از اے منی بینک اکاؤنٹ, اس کا کھلوانے کی یوز کیس کے تحت بنی تھی یہ چیزیں, لیکن بن وہ گئی ہیں کیش ٹرانسفر وہی آپ OTC اوور دا کاؤنٹر کہ میرے بندے کے ہاتھ میں جو پنجاب میں جو گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں پیسے آ جائیں گے, تو میں کاسٹ بیئر کرنے کے لیے تیار ہوں. بالکل. So if you compare the transaction amount, یعنی کہ دیکھیں کارڈ تو میرے پاس آ گیا, کارڈ ایک بار آ گیا, میں ابھی ایک نمبر بھی پڑھ رہا تھا that 80% of Pakistanis use their debit card just to withdraw cash from the ATM machine. آئی تھنک فائنینشیل لٹریسی کی بھی بات ہے کہ یہ ڈیبٹ کارڈ تو ہے لیکن استعمال صرف جو ہے وہ ATM میں نہیں استعمال ہوتا, یہ آپ کو پوس کے اوپر بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں. So very interesting discussion going on پاکستان میں پیمنٹ کی ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے, and what are the factors stopping it? Naturally the discussion is not stopping here, کیونکہ ابھی ہم بڑھ رہے ہیں ایک بریک کی جانب, اور ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد. ڈونٹ گو اینی ویئر اینڈ کیپ واچنگ ٹریبیون پوڈ کاسٹ. So welcome back to Tribune Podcast in partnership with OneLink, اور آج کی اس ایپیسوڈ میں in case you have just joined us ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ کیش اکانومی ہے اس کو کس طرح ڈیجیٹائز کیا جا سکتا ہے. One of the biggest challenges of the fintech ecosystem of Pakistan right now. اپنے ڈسکشن کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ ہم نے بریک سے پہلے ختم کیا تھا. اب مسئلہ ہے صرف موٹیویشن کا. کیا ہم فرام آر گورنمنٹ اسٹینڈ پوائنٹ, بیوروکریسی اسٹینڈ پوائنٹ, ریگولیٹر کو الگ کریں اس سے. ریگولیٹر کا کام یہ نہیں ہوتا, اس کا کام ہوتا ہے لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا. کیا گورنمنٹ موٹیویٹڈ ہے ٹو ریڈیوس کیش؟ اگر ہے تو آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ آن لائن کے کیس میں آپ پروموٹ کریں, ڈیسپریشن نہ شو کریں. آپ کہیں جی میرے پاس اگلے 10 سال کا وقت ہے, اور یہ کام جب آپ لیول پلینگ فیلڈ اور پالیسی بنائیں گے تو 2 سال میں ہو جائے گا. آن لائن کے کیس میں ساتھ کیسے پروموٹ ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ COD ختم کر دیں ایز اے ریگولیشن, ایز اے لا. سر دیکھیے COD خود ہی ختم ہو جائے گا جب آپ اس کے ساتھ کے میجرز کریں گے. ایسکرو سروس ہم آج تک امپلیمنٹ نہیں کر پائے. یہ ایسکرو سروس اگر آپ پلیز بتائیں. ایسکرو سروس یہ ہوتی ہے جی کہ جب بھی پیمنٹ کی ٹرانزیکشن ہوگی, آپ ایک بزنس ہیں, میں ایک کنزیومر ہوں, میں نے آپ سے کوئی مال خریدا, آپ کو سیٹلمنٹ آپ کی ڈلیوری پالیسی کے حساب سے ہوگی. ٹھیک ہے, مجھے میرے پیسے آ جائیں گے ایسکرو کے اندر, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیمنٹ ایسکرو میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب 7 دن کا آپ کا ڈلیوری کا ٹائم ہے. اچھا یہ ویری کرتا ہے. آپ اگر شوز بیچ رہے ہیں 15 دن کے لیے, آپ کہتے ہیں نا ریٹرن پالیسی, ڈیمیج گڈز ریٹرن کر دیں, تو 15 دن بعد آپ کے پیسے میں ریلیز کروں گا. اگر 13ویں دن کسٹمر نے کہا یہ مسئلہ ہے, جینوئن کیس ہے, تو میں آپ کے گڈز آپ کے پاس واپس آئیں گے اور مجھے میرے پیسے. ایسکرو از لائک اے ٹیمپریری پارکنگ آف فنڈ, یہاں پہ وقتی طور سے آپ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ سینٹرل بینک نہیں کر سکتا, SECP کر سکتا ہے. ایسے بہت سارے معاملات ہیں جدھر گورنمنٹ, چاہے وہ پروونشل ہو چاہے فیڈرل ہو, دے ہیو ٹو ناؤ میک شور اس ڈائریکشن کی طرف دیکھنا شروع کریں کہ کیش ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک, سارا مسئلہ وہی ہے. دیکھیں اب نیت اور ول کی بات ہے ساری. بالکل ایسی, ایبسلیوٹلی. آئی تھنک جس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ شائستہ تھا, وہ ظاہر ہے یہ جو ٹرسٹ آن کیش لیس تھنگ, اٹ ریئلی میگنیفائز وین اٹ کمس ٹو آن لائن ٹرانزیکشنس. لوگ تو ہم تو obsessed ہیں, اتنی کوشش کر لی, سب کچھ کر لیا. میں خود ایک زمانے میں لاجسٹک کمپنی میں رہا, ہمیں بھی خوشی ہوتی تھی کہ اگر آن لائن کوئی پیمنٹ ہوتی تھی کہ یہ کیش مینجمنٹ ایٹ کوریئر لیول is a mess we are talking about. But Shaista, tell us about your end, like ظاہر پے پاک کی بھی آن لائن ایکسیپٹیبلٹی اینڈ آل, آپ لوگ کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس پوری چیز کو؟ ایکچولی آئی تھنک یہ پورے ایک ایکو سسٹم کی انیبلمنٹ کی بھی ایک فیکٹر ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہم اگر بات کریں, چھوٹی سی ہم نے ایک سروے کی, اس میں کچھ 10% بٹوین 10 and 15% پیپل رسپونڈیڈ کہ بھائی ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم اگر اپنا کارڈ جو ہے, ٹھیک ہے آپ نے ایکٹیویٹ کر دیا ای کامرس کے لیے, ہمیں ٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ ہماری ٹرانزیکشن میں کچھ ہو جائے گا. ہمیں ٹرسٹ یہ ہے کا ایشو ہے کہ جو مرچنٹ سے جو میں چیز خرید رہی ہوں, اگر جب تک وہ میرے دروازے پہ آ کے میں نے اس کو کھول کے چیک نہ کر لیا کہ واقعی وہ چیز ہے جو اس نے وعدہ کیا تھا ڈیلیور آن لائن پہ,
تب میں اس کو کیش آن ڈلیوری کر کے پیسے دیتی ہوں. اگر میں نے کارڈ سے پیمنٹ کر دی اور واپسی میں اس نے جو میں نے جوتے منگوائے تھے جوتے کی بجائے کچھ اور چیز آ گئی, تو مجھے یا تو ریٹرن میں جیسے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ٹائم لگتا ہے اور کون ہو ول بیئر دا کاسٹ, یا آئے نہیں واپس ریٹرن ہی نہیں ہوئی, تو وہ والا ٹرسٹ فیکٹر مجھے مرچنٹ کے اوپر ایک ایشو آ رہا ہے. تو اب وہ والا جو ہے لائک آئی سیڈ, ایک تو پورا ایکو سسٹم انیبل کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ڈفرینٹ سیگمنٹس آف یور سوسائٹی ویئر آر دے یوزنگ. تو آپ اگر میں ہوں اور میں مائکرو فائنانس بینک کا کسٹمر ہوں جس کے پاس پے پاک کا کارڈ استعمال ہو رہا ہے, وہ میں اس کی ایکسیپٹنس کہاں ہے؟ میں تو کریانہ پہ موسٹلی میں تو گروسری خرید رہی ہوں یا فیول خرید رہی ہوں, اب اس کے لیے وہاں پہ میری ایکسیپٹنس ہے کہ نہیں؟ وہ مجھے کریڈٹ پہ دے رہا ہوتا ہے کام اور وہ کیش پہ چلتی ہیں چیزیں. تو وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا گراس روٹس لیول ویئر وی آر ایکچولی فرام این ایکسیپٹنس پوائنٹ آف ویو آلسو انشورنگ کہ وہ جو چیز ہے وہ ایکسیپٹنس ہے. مے بی پوس از مے بی دین ناٹ دا رائٹ سولوشن, دیٹس وین وی نیڈ ٹو لک ایٹ QR acceptance and things, which is already also what we are seeing activity in the market, along with what also OneLink is doing with a product called OneGo, جو راست کی P2M services کے ذریعے جو ہے آپ نے acceptance create کی ہے and وہ ہے ہی ڈیزائنڈ ہی اسی وجہ سے کہ آپ اس بیس آف مرچنٹس کو ٹارگیٹ کریں جہاں پہ آپ کے استعمال ہو رہا ہے فار گروسریز. اور یہ QR کوڈ کے تھرو ون گو کی پیمنٹس ہوں گی کیا؟ جو جی آپ نے جا کے اپنا اماؤنٹ اسکین, وہ QR کوڈ کو اسکین کرنا ہوگا اور آپ کو پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے 50 روپے کی خریداری کی ہے, آپ اوکے کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی آپ کو پھر فائنینشیل ایپ اپنا کھول کے اوکے پریس کر کے وہ آپ کر سکیں گے, کلوز کر سکیں گے. بہت سارا آپ نے دیکھا ہوگا ٹیسٹ میں, لاٹ آف ٹیلکو بینکس ہیو آلسو فیسیلیٹیٹڈ ڈیوائس جو کہ اٹ ٹاکس ٹو یو, یا اس کی آواز آتی ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانزیکشن ہوئی اور پیسے ریسیو ہوئے. تو اس طرح کی آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف آل دیٹ ایکٹیویٹی ان آر ایکو سسٹم کرنٹلی گوئنگ, اینڈ target market is also increasing its acceptance, where not, which is not a traditional acceptance mode, where it's too expensive maybe to put a POS terminal. اس طرح سے ایکو سسٹم انیبلمنٹ کرنے کے لیے ویریس ایکٹیویٹیز you can see happening. I think to this point just want to add show please. دیکھیں شائستہ نے فرام کاسٹ پرسپیکٹو بات بالکل صحیح کہی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر فار ایگزامپل آج پاکستان میں کوئی کمپنی ہو جس کو $1 ارب مل جائیں یہ کام کرنے کے لیے, تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ ایک QR لگائے گا جا کے, یا POS مشین لگا دے گا؟ ظاہر ہے POS مشین لگا دے گا. جی میں ادھر 1 کروڑ POS مشینز لگا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, فیکٹری بھی یہاں بنا لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ, اور ون گو جیسی سروس اسٹیٹک QR پہ چلے, اس کی لمیٹیشن ہے, ٹھیک, وہ ہمیشہ چھوٹی پیمنٹ پہ چلتی رہے گی. اسٹیٹک QR سے مراد وہ جو QR کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے, QR کی تصویر ہوتی ہے نا, دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو ایک QR ہو جس میں پری فکسڈ اماؤنٹ ہو, وہ ہو نہیں سکتا ایک کامرس ٹرانزیکشن میں. بالکل ایسی ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک ایپ ہو جس پہ انٹرنیٹ کنیکشن بھی چل رہا ہو. تو میں نے it is viable as she said, I 100% agree. enablers چاہیے آپ کو بہت سارے, بٹ ٹھیک ہے, دیکھیں جب آپ گریجویٹ کریں گے the business has to be made viable. ٹھیک ہے. OneLink ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, کینو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, لائک سو میں. بزنس اگر وائبل نہیں ہوگا تو یہ انیبلمنٹ نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے کسٹمر کو سکھانا بھی تو ہے. ایون میں اگر QR لگا دیتا ہوں, آپ نے اس کو سکھا کے ٹرائل بھی تو جنریٹ کرانا ہے. پھر وہ جو مرچنٹ جس نے QR لگایا وہ پہلے کیش یوزر تھا, وہ کیوں چلائے گا؟ آپ اس کو کیا بینیفٹ دے رہے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے نا بھائی 6 مہینے چلاؤ, تمہاری ایک دکان ہے نا, تو ہماری دوسری دکان لے لو برابر میں اس کی تمہیں لون دے دوں گا, پیمنٹ سے ریکور کروں گا. That merchant then becomes a beacon for attracting more customers, right? دنیا بھر میں ایسے ہوا ہے, میں کوئی ایلین بات نہیں کر رہا ہوں, right? بہت ساری کمپنیز, ایک ہمارے پڑوسی ملک کی 12ویں نمبر کی کمپنی جو تھی 2018 کی بات کر رہا ہوں, وہ منافع میں بھی تھی. ان کی اس زمانے میں برا سمجھا جاتا تھا منافع میں ہونا. اس زمانے میں کہتے ہیں جو منافع کر رہا ہے, something wrong with your business model. ہاں نہیں 2018 میں تھا واقعی کہ جو منافع کر رہا ہے اس کا مطلب گرو نہیں کر رہا. صحیح. تو وہ کہتا ہے یار میں منافع میں ہوں. صحیح. تو اس کے پاس تھے تقریباً کوئی 1 لاکھ مرچنٹس اس زمانے میں, ٹھیک ہے. وہ یہ کرتا تھا کہ وہ وہ QR لگاتا تھا جسے شائستہ نے کہا. اب وہ مائکرو کے پاس جا رہا تھا. دیکھیں بڑے والے کو نا QR alone will not suit, اس پاس کارڈ والا آ رہا ہے ٹرانزیکشن. وہ کیا کرتا تھا, کہتا ہے جتنی تم نے 6 مہینے میں ٹرانزیکشن کی اتنے کا لون دے دوں گا, جو اس کی پیمنٹ سے آف سیٹ کیا کروں گا, ریکوری بھی چھوڑ.
this is we have yet to hit that path. ہم اس cusp پہ نہیں پہنچے ہیں ابھی تک نا. وہ ابھی بھی پروفیٹیبل ہیں یا لاس میں آ گئے پھر اس کے اب تو بعد؟ وہ بہت زیادہ منافع میں آ گئے. اب دنیا بھی منافع پہ آ گئی ہے نا. ٹھیک ہے, گریٹ. اس میں ایک اور ایسپیکٹ مجھے صرف مینشن یہ کرنا ہے کہ جو ہے نا ایون آپ انسینٹیوائز کر سکتے ہیں لیکن آپ ٹرانزیکشن کی کاسٹ بالکل زیرو نہیں کر سکتے. اور اس کی ایک بہت امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ ڈیجیٹل انیبلمنٹ کرتے ہیں آپ کا را کسٹمر ڈیٹا جو ہے وہ ہینڈل ہو رہا ہے اور وہ مینیج ہو رہا ہے. ٹرسٹ کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے جو بیہائنڈ دا سینس جو کام ہوتا ہے, جو سیکیورٹی لگی ہوئی ہوتی ہے, جو فائر وال لگا ہوتا ہے, جو انٹرنیشنل پیمنٹس کے جو رولس کے تحت جو ہے آپ کی سرٹیفکیشن آپ کی سسٹم کی ہوئی ہوتی ہے, آپ کا ایپلیکیشن بھی وہ سرٹیفائی ہوتا ہے, آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ سرٹیفائی ہوتا ہے. There are things called PA DSS security and PCI DSS security. All of this comes at a huge cost and these costs are actually payable in dollars. تو یہ اس طرح سے اگر آپ ٹریسٹ MDR بھی ہے, وہ بھی ہے, آپ دوسرا بھی ہے, کسٹمر کو مرچنٹ کو بھی فار ایگزامپل کاسٹ لگتی ہے پیچھے ٹرانزیکشن پروسیسنگ کے اندر بھی. تو آپ جو ایک وہ چلتا ہے نا ہمارے یہاں کہ بھائی ہر چیز کو آپ فری کر دیں, تو فری آف کاسٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کی باقی جو کاسٹ ہیں جو سیٹسفائی کرتی ہیں ٹرسٹ بلڈنگ میں یا سائبر سیکیورٹی میں, وہ چیزیں وہ کاسٹ ایلیمنٹ ہے وہ پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے بیکاز آپ ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو انکریز کر رہے ہیں. سو دیٹس این امپورٹنٹ فیکٹر ویئر وی کین لک ایٹ لوئرنگ کاسٹ بیکاز والیوم کے پرسپیکٹو سے کاسٹ بھی آپ کی کم آئے گی, لیکن بالکل نہیں جا سکتی بیکاز آف دیز ایلیمنٹس ٹو پروٹیکٹ یور کسٹمر ڈیٹا. Absolutely. شائستہ, سعد, of course this is a very interesting conversation. اور since آپ دونوں کہتے ہیں نا سینٹر آف ایکشن میں ہیں اس وقت, بالکل, تو آپ لوگوں کو زیادہ اندازہ ہے کہ اس وقت یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک جو مجھے آپ لوگوں سے بات کر کے پچھلے کچھ منٹوں میں اندازہ ہوا, یہ we have a fair idea of where the solution lies. I think it's all about going out there, taking the action. Thank you so much, Shaista. Thank you so much, Saad, for taking out time. And it was a wonderful discussion indeed. Thank you. Thank Thanks a lot for having us. So thank you so much for watching. This was the Tribune podcast in partnership with OneLink, جس میں آج ہم نے بات کی کہ پاکستان میں وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ڈیجیٹائزیشن آف پیمنٹس یعنی ہماری جو کیش بیسڈ اکانومی ہے اس کو روک رہے ہیں. آئی تھنک اس میں تمام جو موٹے موٹے پوائنٹس تھے ہم نے وہ ڈسکس کیے. We touched a bit on the solution side as well. Hopefully in our lifetime we will see this happening. But thank you so much for watching. اسی سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان عدیل اظہر حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.